अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाजरीन, आज हम उस हवाले से बात करने जा रहे हैं जो आपके साथ रिलेट करता है डायरेक्टली, और वो है वफाकी बजट जो 9 तारीख को आने वाला है। वफाकी बजट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटाइज़ की जा रही हैं, हुकूमत के साथ साथ अवाम की जो तवक्कुआत हैं वो क्या क्या हैं, और उन तवक्कुआत को पूरा करने के लिए हुकूमती तरजीहात क्या हैं, इसका आज हम तज्ज़िया करेंगे और देखेंगे कि बजट किस तरह का आ रहा है। कहा जा रहा है कि पुअर फ्रेंडली बजट होगा और उसमें एक क्वालिटेटिव चेंज आएगी लोगों की ज़िंदगियों में। इसका आज हम तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ एक रिच पैनल होगा और हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपकी कॉल्स भी लेंगे, और आपकी कॉल्स जो हैं वो बहुत ही टू द पॉइंट होनी चाहिए। और जो लोग डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं बजट से, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमें फ़ोन करें और अपनी तजावीज़, अपनी शिकायत या आपके अगर कोई मसाइल हैं तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे नंबर्स होंगे 922925 और दूसरा नंबर होगा 922045 और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk। आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं और उनको भी हम शामिल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा ख़बरों के बाद, और ख़बरों में मेरा साथ दे रही हैं समाज से महरूम अफराद के लिए नसरीन आगाई साहिबा। और ख़बरों में देखते हैं कि सबसे पहली खबर और इम्पॉर्टेंट तरीन खबर कौन सी है। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा है कि फ़लस्तीन और कश्मीर के सियासी मसाइल के हल के लिए जुर्रतमंदाना और खुलूस पर मबनी इक़दामात और लचकदार रवैये की ज़रूरत है। वो इस्लामाबाद में 5वें अल्ताफ़ गौहर मेमोरियल लेक्चर से खिताब कर रहे थे। लेक्चर का मौजू था जनूबी और मगरबी एशिया में अमन और सलामती। सदर मुशर्रफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को सियासी तनाज़ात के हल में मजबूत किरदार अदा करना होगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने कहा कि पाकिस्तान और सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ खुद खित्ते में तनाज़ात के हल और पायदार अमन के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी और दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए आलमी सतह पर मिलजुल कर कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। लंदन में मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से अपने वीडियो खिताब में उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जिनकी बदौलत दुनिया ज़्यादा पुरअमन और ज़्यादा खुशहाल हो सके। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में तलब किया है। कौमी असम्बली का यह बजट इजलास होगा जिसमें 9 जून को अगले माली साल का कौमी बजट पेश किया जाएगा। अदालत उज़्मा की फुल कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और रेफरेंस के खिलाफ मुख्तलिफ आइनी दरख्वास्तों की समाअत आज भी जारी रहेगी। दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने के बारे में दरख्वास्त दहिंदगान के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आला अदालतों को आइन की तशरीह का इख्तियार हासिल है जिसे किसी तौर पर भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसराइली फ़ौजियों ने जिन्हें टैंकों की मदद हासिल थी जनूबी गज़ा के इलाके में दाखिल होकर हमले किए हैं। रफ़ा कस्बे के नवाही इलाके में इस हमले के दौरान फ़ौजियों ने 2 इमारतों पर कब्ज़ा कर लिया और सड़कें ब्लॉक कर दीं। इत्तलात के मुताबिक 20 फ़लस्तीनियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश यूरोप के 8 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में जमहूरिया चेक पहुँच गए हैं। सदर बुश 8 रोज़ा गैर मुल्की दौरे में पैराग्वे में अपने क़याम के दौरान इंसानी हकूक़ और जमहूरी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ एक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। फ्रांस के नए सदर निकोलस सरकोजी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी वो मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर जमहूरिया चेक समेत पोलैंड, इटली, अल्बानिया, बल्गारिया और पैराग्वे भी जाएंगे। तुर्की के मशरकी इलाके में अलहदगी पसंदों के हमले में 8 फौजी हिलाक और 7 जख्मी हो गए हैं। सरकारी ज़रियों के मुताबिक मुल्क के मशरकी इलाके में एक फौजी पोस्ट पर हमले में 7 अफराद हिलाक हो गए। हमलावर ने अपनी गाड़ी पोस्ट से टकराकर धमाके से उड़ा दी। पुलियमुर में एक और हमले में मजीद एक फौजी हिलाक हो गया। हमले का इल्ज़ाम कलदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पर आयद किया गया है। माहौल का आलमी दिन आज इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है कि मुल्क के कुदरती वरसे का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और लोगों के लिए बेहतर माहौल को यकीनी बनाया जाएगा। सदर परवेज़ मुशर्रफ और वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने इस मौका पर अपने अलग अलग पैगामात में आलमी सतह पर दर्जा हरारत में इजाफे और मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात पर काबू पाने के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है। एशिया 11 और अफ्रीका 11 के दरमियान एफ्रो एशियन कप का पहला मैच 2020 मैच आज भारत के शहर बेंगलोर में खेला जाएगा। शोएब मलिक 2020 मैच में एशिया 11 की क़यादत करेंगे। शोएब मलिक के अलावा कामरान अकमल, इमरान नज़ीर और शाहिद अफरीदी 2020 मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे।
महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान कश्मीर, बालाई पंजाब और बालाई सरहद जबकि जनूब मशरक़ी सिंध और मकरान साहिल पर चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। नाज़रीन, ये थी खबरें अभी तक की ताज़ा तरीन, और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि अब हम गुजारिश करेंगे अपना एक प्रोग्राम जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बजट के हवाले से, लेकिन उससे पहले जो हमारा एक सिलसिला है अल्लामा इकबाल का, और अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म का जो एक सिलसिला है उसमें आज फिर अल्लामा इकबाल ही की बारी है। और मैं सोच रहा था कि एक खूबसूरत जो एक उनकी नज़्म है बाले जिब्रील की, वो आपके सामने पेश करूँ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मेरी नवाए शौक़ से शोर हरीम ज़ात में, गुलगुला हाय अल्लामा बुत कदाए सिफ़ात में, हूरो फरिश्ता हैं असीर मेरे तख़य्युलात में, मेरी निगाह से खलल तेरी तजल्लियात में, गरचे है मेरी जुस्तजू दैरो हरम की नक्शबंद, मेरी फ़ुगां से रस्तखेज़ काबा व सोमनाथ में, गाह मेरी निगाह तेज़ चीर गई दिले वजूद, गाह उलझ के रह गई मेरे तवहमात में, तूने ये क्या गज़ब किया मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। नाज़रीन, ये अल्लामा इकबाल के चंद अशार, और ये देखिए आप क्या खूबसूरत अंदाज़ है उनका। और वो फरमाते हैं कि मेरी नवाए शौक़ से शोर हरीम ज़ात में, यानी मेरी जो एक शायरी है और मेरे जो अल्फाज हैं, जो मैं शायरी के ज़रिए लोगों तक पहुँचाता हूँ, उससे शोर हुआ है हरीम ज़ात में, यानी अल्लाह ताला की जो ज़ात अक़दस है उसकी उसका जो ठिकाना है वहाँ पे भी शोर हुआ है। और गुलगुला हाय अल्लामा बुत कदाए सिफ़ात में। फिर एक अगला शेर देखिए कि गरचे है मेरी जुस्तजू दैरो हरम की नक्शबंद, कि मेरी अगरचे जो जुस्तजू है वो तो मंदिर व काबा की नक्शबंद है और उसका वो निशान रखती है, मेरी फ़ुगां से रस्तखेज़, यानी मेरी जो फरियाद है यानी शायरी, उससे क़यामत आ जाती है काबा व सोमनाथ में। फिर फरमाते हैं कि गाह मेरी निगाह तेज़, कभी मेरी निगाह जो है बहुत जो तेज़ निगाह है वो चीर जाती है दिले वजूद, चीर गई दिले वजूद, यानी कायनात का जो बातिन है उसको चीर जाती है, और गाह उलझ के रह गई मेरे तवहमात में, और कभी मेरे तवहमात जो हैं उनमें वो उलझ के रह जाती है। फिर फरमाते हैं कि तूने ये क्या गज़ब किया मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। ये खूबसूरत अल्फाज और ख़ूबसूरत अशार नाज़रीन अल्लामा इकबाल के, और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम, जैसा मैंने पहले कहा था कि चंद अहम जो बातें हैं वो हमने करनी है, लेकिन एक दो खतूत हैं वो मैं चाह रहा था कि इसी बजट के हवाले से हैं तो वो मैं आपको पेश करूं, और आपको पता चले कि आम लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि जी मोहतरम इसरार अहमद कसाना साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुदा ताला आपको खुश रखे, आप लोगों को असल सूरत हाल से आगाह रखते हैं, इसी वजह से आपका प्रोग्राम बड़े पाबंदी से देखते हैं। बजट 9 जून को आ रहा है और अखबारों में आया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 15% बढ़ेगी। इस हिसाब से तो स्केल 1 से 4 तक तनख्वाह 400 रुपया बढ़ती है और बड़े स्केल की तनख्वाह ज़्यादा बढ़ती है, और उन्हीं ही लोगों की सालाना तरक्की भी ज़्यादा होती है, इसलिए बड़े स्केल के लोगों को महंगाई का असर कम होता है, लेकिन छोटे स्केल वाले महंगाई में पिस रहे हैं। हुकूमत से गुजारिश करें कि फ़िक्स तनख्वाह बढ़ाए जो कि सब की बराबर हो, महंगाई का असर तो सब पर एक ही जैसा पड़ता है, और 15% तनख्वाह तो वैसे ही बहुत कम हो गई। इस हिसाब से तो 400 रुपये तनख्वाह बढ़ती है, महंगाई हज़ारों रुपयों से भी ज़्यादा हो चुकी है। उम्मीद है आप छोटे मुलाजमीन की मदद करवाएंगे। आगे वो कह रहे हैं कि हमारे पास फ़ोन या ईमेल का सिलसिला नहीं है, हम ख़त के ज़रिए ही आपसे पहुंच सकते हैं। मोहम्मद अकरम साहब हैं, ये नायब कासिद हैं मंडी बहाउद्दीन से, इन्होंने ख़त लिखा है। इसी तरह एक और ख़त है, बहुत से लोग खतूत भी लिखते हैं ईमेल्स के अलावा भी। वो कहते हैं कि जनाब कसाना साहब, गुजारिश है कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर में 1940 को कश्मीर इन्फेंट्री सेंटर जम्मू में भर्ती हुआ। जम्मू से हमें बर्मा भेज दिया गया। हिरोशिमा में एटम बम पड़ा, उन दिनों में बर्मा पीगो शहर में था। कुछ अरसा बाद मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर वापस आ गए। 1 जनवरी 1958 को मैं पेंशन पर चला गया। उस वक्त मेरी पेंशन माहवार 20 रुपये थी और इसके हिसाब से आज की पेंशन बहुत कम है। ये नायब सूबेदार हाशिम दीन, ये तहसील पसरूर ज़िला सियालकोट से लिख रहे हैं। ये दो खतूत मैंने इसलिए आपको नाज़रीन सुनाए कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आम लोगों के जो मसाइल हैं वो किस तरह हैं, और इसी का आज हम अहाता करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम देखें कि बजट में जो
عوامی توقعات ہیں اور ساتھ ساتھ پھر حکومت کی ترجیحات کیا کیا ہیں، اس کا آج ہم تجزیہ کریں گے۔ آج ہم نے بڑا رچ پینل اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا ہے۔ جناب سلمان شاہ صاحب، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے اقتصادی امور اور خزانہ، ساتھ ہیں ڈاکٹر دنیا عزیز صاحبہ پارلیمانی امور اپنا ویلفیئر اپنے پاپولیشن ویلفیئر کی پارلیمانی سیکرٹری ہیں، اور ساتھ ہم نے دعوت دی تھی احسن اقبال صاحب کو، پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں، ان کی چیئر خالی ہے، ان کا ہم انتظار کر رہے تھے لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ شاید ابھی نہیں آ سکیں گے۔ بہرحال ہم ان کا انتظار پھر بھی کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میں آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ذرا دو ایک خطوط بتائے ڈاکٹر صاحب، جو ایک عام کنسرن ہے، اور وہ سب سے بڑا جو کنسرن ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے مہنگائی کے حوالے سے، کہ جتنی مہنگائی بڑھی ہے اتنی تنخواہیں یا ان کی لوگوں کی جو انکم ہے وہ نہیں بڑھی ہے۔ تو کیا اس جو پور فرینڈلی بجٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کیا اس میں توقع کی جانی چاہیے کہ لوگوں کے اس طرح کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا؟ جی دیکھیں، بجٹ میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے لیے سہولت پیدا کی جائے اور ان کی زندگیوں کو ذرا بہتر کیا جائے، ٹھیک، اس کے ساتھ ساتھ ترقی کی جائے تاکہ ہماری جو پیداوار ہے وہ بڑھ سکے، اور جتنی بڑی وہ پائے ہوگی، جتنی بڑی وہ چپاتی ہوگی، اتنا بڑا حصہ بھی سب کو ملے گا۔ تو اس میں ایک طرف جہاں پہ ہم پینشنز، سیلریز انکریزز، سبسڈیز کھانے کی چیزوں پہ، بجلی پہ سبسڈی، تیل پہ سبسڈی، روزگار سکیمز جو ہم بنا رہے ہیں ان میں سبسڈائز ہم کرتے ہیں، یہ جو ماں کا پوتا ہے اس کے اوپر، تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے اور وہ اپنا یہ مہنگائی سے ان کو کم از کم آمدنی بڑھتی جائے، کیونکہ ایک طرف اگر مہنگائی ہے دوسری طرف آمدنی ہے، اور جیسے آپ کے خط بھی آئے ہیں انہوں نے آمدنی کی طرف کیا اشارہ کہ ہماری آمدنی بڑھنی چاہیے۔ تو اس میں ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پاکستان کے قصبے ہیں، گاؤں ہیں، چھوٹے شہر ہیں، بڑے شہر ہیں، تو اس میں چھوٹے چھوٹے ڈیولپمنٹ سکیمز کی جائیں جس سے ایک تو روزگار ملے، اور پرٹیکولرلی جن کے پاس اتنی سکلز نہیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیسلٹی بھی ملے تاکہ یہ قصبے جو ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہو، اور یہ بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ ان کی بھی انوائرمنٹ بہتر ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارا پورا کوشش ہوتی ہے۔ اس میں جو ہمارے وسائل ہیں، جتنی ہمارے پاس چادر ہے اس کو دیکھ کے ہم نے پاؤں بھی پھیلانے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں۔ آئی تھنک کہ جنہوں نے بات کی انفلیشن کی اور سیلری انکریز کی، تو ہماری جو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو سیلری انکریز کریں ہم، وہ انفلیشن کو بھی کور کرے اور تھوڑی سی انفلیشن سے زیادہ انکریز ہو، تاکہ جسے اکانومسٹ ریئل ٹرمز میں کہتے ہیں، ریئل ٹرمز میں انکم امپروو کرے۔ اور اگر آپ پچھلے 5-6 بجٹ بھی دیکھیں تو ہر سال ہم انفلیشن سے ذرا زیادہ کرتے ہیں۔ پچھلے سال جو انفلیشن تھی اس کے مطابق ہم نے 5-6% زیادہ انکم کو انکریز کیا۔ اس دفعہ جو ہمارا انفلیشن کا نمبر آ رہا ہے وہ 7.5% کے قریب آ رہا ہے، تو جو ہماری انکریز ہوگی وہ اس سے زیادہ ہوگی۔ اس میں ڈاکٹر صاحب دو سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جو ہیں، دوسرا ایک چیز جو ایک پینشنر نے جو بات کی وہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب یہ پرانے پینشنرز جو جلدی ریٹائر ہوئے تھے ان کی پینشنز اگر 20 روپے ہیں یا 25 روپے تھیں یا 100 روپیہ بھی تھی، جو بھی تھی، وہ بہت کم پینشن ہے۔ تو لاسٹ ایئر بھی ہم نے جو زیادہ پرانے پینشنرز تھے ان کی ہم نے 20% بڑھائی تھی پینشن، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو سارے مر گئے ہوئے ہیں تو یہ کیا آپ نے کیا؟ تو لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے ایسے پینشنرز ہیں جن کی بہت لو پینشنز ہیں، تو ان کو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان کے لیے ذرا زیادہ دی جائے،
اور اس سال بھی انشاءاللہ ہم اس کو زیادہ دیں گے. دیکھیں نا یہ ایک تو میں نے آپ کو ثبوت دے دیا کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں. جی بالکل اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی زندگی دے, اور وہ ہیں بھی پاک فوج کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور انہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب خصوصی اگر دیکھیں اگر وہ زندہ ہیں اور بہت کم تعداد میں ہوں گے, یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے, تو کم از کم اتنے جو کم تعداد کے لوگ ہیں ان کو تو کیٹر کرنا چاہیے. ان کو ہم بالکل کیٹر کرتے ہیں, اور پچھلے سال خاصی ہم نے رقم رکھی تھی اس کام کے لیے. اور خاص طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پرانے ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کے لیے یہ فوجی فاؤنڈیشن کے تھرو بھی بڑے پروگرامز ہوتے ہیں. پھر یہ شاہین فاؤنڈیشن ہے, یہ جو عسکری ویلفیئر ٹرسٹ بھی ہے, تو یہ ان ریٹائریز کے لیے اور بھی بینیفٹس دیتے ہیں, اور اس میں علاج بھی ہوتا ہے ان کا, ہسپتال ہیں, دوائیاں ملتی ہیں. سو کوشش یہی ہے کہ پاکستان کی جس نے خدمت کی ہے اس کو اس کا ضرور. ڈاکٹر دنیا صاحبہ, پاپولیشن ویلفیئر شروع میں مجھے ذرا تھوڑا سا کنفیوژن ہوا, لیکن وہ اس لیے کنفیوژن ہوا کہ پاپولیشن کی ویلفیئر کے لیے ذرا مسائل آپ کو پتہ ہوتا رہتا ہے اور کنفیوژن بھی چلتا رہتا ہے. پاپولیشن ویلفیئر کے لیے آپ چونکہ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں, کیا کیا تجاویز ہیں جو کم از کم آپ سمجھتی ہیں کہ بجٹ میں آنی چاہیے اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے, تاکہ جو عام لوگ ہیں, ہمارا جو ایک اسٹریٹ پہ کھڑا ہوا ایک لے مین ہے, اس کو اس کا فائدہ ہو سکے, اسپیشلی دا ویمن. جی بالکل شکریہ اسرار صاحب. پہلے تو جیسے آپ کو پتہ ہے پاپولیشن ویلفیئر کا جو ادارہ ہے وہ ایک پاپولیشن اسٹیبلائزیشن کے لیے کام کر رہی ہے. ہمارے پچھلے 60 سال میں پاپولیشن کافی ایک تیزی سے بڑھتی گئی اور ان کنٹرول قسم کی وہ پاپولیشن بڑھتی گئی. لیکن اس سال ہم نے دیکھا ہے کہ فائنلی پاپولیشن کا ایک ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ سامنے آ گیا ہے. سلمان صاحب کی ہی منسٹری نے آج سے کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے پاکستان ڈیولپمنٹ فورم کا ٹاپک ہی یہ رکھا تھا, پاپولیشن کا ہیومن ڈیویڈنڈ. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پہلی دفعہ ہسٹری میں ورک فورس سب سے بڑی تعداد میں, پاپولیشن پیرامڈ کے حوالے سے ورک فورس آپ کی سب سے بڑی تعداد میں آ گئی ہے پاکستان میں. ناؤ ان کا جب نیچے سے برڈن کم ہوگا, اوپر سے تو برڈن ہے, جو جیسے پینشنرز ہیں, جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, وہ پیرامڈ کے اوپر بیٹھتے ہیں اور ان کا تو برڈن رہتا ہے. جو نیچے ہے پیرامڈ کا وہ بچوں کا ہوتا ہے, اور نیچے کا جو برڈن ہوتا ہے وہ اگر ہم سٹیبلائز کریں تو یہ جو ہمارے ورک فورس میں لوگ آگے ہیں یہ اپنا حال بہتر کر سکیں گے, یہ نیشنل سیونگز کی طرف آ سکیں گے, یہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں گے. ان کے جو بچے ہوں گے ان کو ایک ہیلتھی انکمپسنگ قسم کا اپ برنگنگ کر سکیں گے, ان کے ایجوکیشن کے اوپر توجہ ہو سکے گی, اور وہ آگے پھر ایک بہت زیادہ اسکلڈ ورک فورس ہمارے سامنے آ جائے گا. تو اس میں گورنمنٹ کی جو کوشش ہیں وہ میرے خیال میں سب سے جو اہم ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ میں ہے. جو آپ کا پچھلے سال کے بجٹ میں ایک نیشنل ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ادارہ جو بنا تھا, وہ اب کام کر رہا ہے کہ دور علاقوں میں ہم لوگوں کو وہ اسکلز دیں جن سے وہ پیسہ کما سکیں, چاہے وہ کارپینٹری کا اسکل ہو, میسنری کا, پلمبنگ کا, میکینک کا. یہ جو چھوٹے جابز ہوتے ہیں جس کے لیے لوگ یوزلی اپنے بچوں کو ایک بھیج دیتے ہیں کسی استاد کے پاس, اور وہ بچہ پھر نہ اسکول جا سکتا ہے, نہ اس کی وہ ہیلتھ کے اوپر اتنی توجہ ہو سکتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچہ اسکول بھی جائے اور اسکول جاتے جاتے بھی وہ اسکلز حاصل کر جائے, تاکہ وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان جب بنے گا وہ صحیح طرح پاکستان کی اکنامک فورسز میں حصہ لے سکے گا, اپنی بہتری کر سکے گا, اپنی آگے بچوں کی بہتری کر سکے گا. تو آپ فورسی کر رہی ہیں کہ اس بجٹ میں اس طرح کی چیزیں آئیں گی کہ جس سے اس میں مزید ہمیں فائدہ ہوگا؟ جی بالکل, میرے خیال میں کہ وہ پرائم منسٹر صاحب, پریزیڈنٹ صاحب دونوں نے بہت اس کے اوپر توجہ دیا ہے, ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر, اور ہمیں امید ہے کہ اس سال کے بجٹ میں پھر اور اس میں توجہ دیا جائے گا. جو ہماری اپنی منسٹری کے حوالے سے کام ہے, پچھلے 3-4 سال میں ہماری بجٹ کافی بڑھتی گئی ہے. ہم نے پچھلے 3-4 سال میں ڈبلنگ دیکھی ہے پاپولیشن ویلفیئر کی بجٹ میں.
اس میں ہمارے پروگرامز کافی اچھے چلے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے بیکاز اتنا زیادہ کام ہو چکا ہے آن دا گراؤنڈ. اس میں ہماری اس آنے والے سال میں یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو آلریڈی پروگرامز اسٹیبلشڈ ہیں ان کو ہم اسٹرینگتھن کریں, ہماری جو سروسز ہیں وہ اور ہم اسپریڈ آؤٹ کریں, رورل ایریاز تک پہنچائیں. کیونکہ جب ہماری جو اپنی ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں تو جو عام فیملی ہے وہ ان کو بھی اب سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی کہ جی آپ اپنا فیملی سائز اتنا رکھیں جتنا سمان صاحب نے بھی کہا تھا, جتنا آپ کا چادر ہے آپ اتنا ہی اپنے پیر پھیلا سکتے ہیں. تو اب وہ ضرورت نہیں رہی کہ ہم ان کو سمجھائیں. بالکل, تو بس اب یہ ہے کہ ڈور ٹو ڈور سروسز ہم پہنچائیں. اس میں پاپولیشن ویلفیئر منسٹری کے بہت توجہ ہے اور یہ ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ فائنلی ہمارے جو اتنے 40 سال کا جو کام ہے اس منسٹری کا اس کا فروٹ آگے آ رہا ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ. چلیں اس میں ایک ڈاکٹر صاحب, میں آج کل دیکھ رہا تھا کہ اخباروں میں آپ نے کیمپین شروع کی ہوئی ہے, ایڈ کیمپین, اور اس میں مختلف چیزوں کو آپ فوکس کر رہے ہیں. کیا ضرورت پیش آئی ہے اس ایڈ کیمپین کی؟ اور اس میں کل میں دیکھ رہا تھا کہ ریونیو کا آپ نے بتایا کہ بہت بڑا جمپ آیا ہے ریونیو کلیکشن کا. دیکھیں یہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ایمرجنگ ملک ہیں, ہمارے بہت سے مشکلات ہیں, ترقی میں رکاوٹیں بھی بہت ہیں. ٹھیک, ہمارے ملک میں غربت بھی بہت ہے, اور ان تمام چیزوں کے لیے ایک ڈائریکشن اور ایک کنسسٹنسی رکھنا بڑی ضروری بات ہے. اگر ہم ہر 5-6 سال کے بعد اپنا رخ تبدیل کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب چین نے ترقی کی ہے تو وہ ایک ہی سسٹم کے تحت پچھلے 30 سال سے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے, اور اسی طرح کوریا میں بھی ہم نے دیکھا, کوریا نے بھی 35-40 سال جو گزارے ہیں انہوں نے ترقی کے اور ڈیولپمنٹ کے اوپر اپنا دھیان دیا رکھا ہے, اور اس کے بعد اب جا کے وہاں پہ ایک ویسٹرن سٹائل ڈیموکریسی ابھر رہی ہے. سملرلی اگر آپ سنگاپور کو دیکھیں, انہوں نے بھی فوکس ترقی پہ رکھا ہے, سیاست پہ نہیں رکھا. ملیشیا میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی ڈیولپمنٹ اور ترقی پہ فوکس رہا ہے, اور سیاست بعد میں نمبر 2 آئی ہے, اکنامکس نمبر 1 آئی ہے. تو ہم نے ایک ہمارے ملک میں بہت سی فورسز ایسی ہیں جو سینسزم پھیلاتی ہیں, جو پھیلاتی ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوا, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نہیں مانتے. حالانکہ آپ یہ سوچیں کہ ابھی پچھلے ہفتے ہم نے اتنا بڑا جو بانڈ کیا ہے, پوری دنیا سے انویسٹمنٹ ہم پاکستان میں لے کے آئے ہیں, تو پوری دنیا تو مانتی ہے کہ بھئی یہاں پہ ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے, اور یہاں پہ ترقی کے جو راستے ہیں اگر یہ کنسسٹنٹلی صحیح چلتے رہیں ہم, تو ہم دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی اکانومی ہے. تو ہم نے یہ جو تاثر ہے پاکستان میں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا, کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, غربت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, ترقی جو ہے ہم پیچھے چلے گئے ہیں, تو ان چیزوں کو ان کا جو نگیٹ کرنا ہے کہ دیکھیں یہ جو انڈیکیٹرز ہیں ہر چیز میں ہم پہلے سے 3-4 گنا بہتر ہیں. اگر ہماری اکانومی $70 ارب کی تھی, اب $150 ارب کے پاس پہنچ چکی ہے, اور اب جو 2007-2008 کا ہے $160 ارب کی اکانومی ہوگی. 10,000 ارب روپے کی یہ پیداوار ہمارے ملک میں اب ہو رہی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے. اور جیسے یہ ہماری پاپولیشن ہے, دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی پاپولیشن ہے, ہم دنیا کے بہت بڑی ایک اکنامک پاور بن سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو اس خطے میں اپنا جگہ پانی ہے, اور اگر ہم نے اپنی ڈیفنس کو مضبوط رکھنا ہے تو بیسٹ ڈیفنس از دی اکانومی. تو اکانومی کو آپ کبھی نہ بھولیں. آپ نے ایک بات کی کہ کنسسٹنسی ان پالیسیز جو ہے ریگارڈلیس آف دا گورنمنٹس, کہ کون سی گورنمنٹ آتی ہے کون سی جاتی ہے, یہ بہت کنسنسس ہونا چاہیے, نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. اور جو ہماری اگر کوئی چیز بہتر ہوتی ہے تو ہمیں اس سے خوش ہونا چاہیے کہ جی ہم بھی ایک دنیا کے ریڈار سکرین پہ آ گئے ہیں. لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اب چین میں 70-80 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ باہر سے آتی ہے. انڈیا ایوری ایئر انڈیا 10-12 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ لا رہا ہے. اب ہمارے ملک میں پہلی دفعہ 6 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے,
اور کبھی پاکستان کی ہسٹری میں انویسٹمنٹ اتنی نہیں آئی. اور لوگ جب اب انویسٹمنٹ کا سوچتے ہیں انٹرنیشنلی وہ سوچتے ہیں کہ چین میں جانا ہے, انڈیا میں جانا ہے, پاکستان کا بھی نام آتا ہے. میں آ رہی ہے یہ بھی تو دیکھیں نا, کن سیکٹرز میں آ رہی ہے, ہر سیکٹر میں آ رہی ہے. اگر ہمارے ملک میں پہلے دیکھیں اس وقت فائنینشیل سیکٹر میں بہت آئی ہے, بہت ضروری چیز ہے یہ, اس کو فائنینشیل گلوبلائزیشن کہتے ہیں. اس کے تحت جو ٹیکنالوجی, جو مینجمنٹ, اب نئے جو ہمارے بینک ہیں باہر سے جو آئے ہیں, ان کی جو ٹیکنالوجی ہے, ان کے کام کرنے کے طریقے ہیں, وہ تنخواہیں بہت اچھی دیتے ہیں, ہمارے بچے وہاں پہ کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ باہر سے بھی انویسٹمنٹ بھی لے کے آتے ہیں اور ہماری ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں انویسٹمنٹ کو. تو ہمیں انٹرنیشنلی انٹیگریٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. سب سے جو کنزرویٹو انویسٹر ہوتا ہے وہ بینکر ہوتا ہے. اور پہلے آپ سوچ لیں کہ ہر جو بینک تھا باہر کا, اس کی 2 برانچیں, 3 برانچیں, 4 برانچیں ہیں, اب وہ 150 برانچیں کھول رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری جو مینجمنٹ سٹائل ہے اس کے اوپر ورلڈ اکنامک فورم نے کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے بالکل اس سے بہتر ہوگی اگر ہم انٹرنیشنلی انٹیگریٹ کرتے ہیں, اور وہاں کے لوگ یہاں آ کے ہمارے ساتھ بزنس میں شراکت کرتے ہیں. ہماری مینجمنٹ بہتر ہوتی ہے, ہماری ٹیکنالوجی بہتر ہوتی ہے, ہمارے پروڈکٹس بہتر ہوتے ہیں, ہمیں ایکسپورٹس مارکیٹس میں جانے کی آسانی ہوتی ہے, ڈومیسٹک مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کرنے کی آسانی ہے. تو یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ فائنینشیل سیکٹر میں آئی, اس کے بعد یہ ٹیلی کامس میں آئی, اب یہ جو ہے یہ مینوفیکچرنگ میں آ رہی ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں ہی دیکھا ہوگا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں آ رہی, سب سے بڑی سٹیل مل نئی شروع کی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں آپ کے ٹارگٹس پورے ہوئے ہیں؟ بالکل پورے ہوئے ہیں. ٹارگٹ مطلب دیکھیں ہمارا ٹارگٹ 9% اس دفعہ ہم نے اچیو کیا, ٹارگٹ واز 1% اور سو ہائر. ایگریکلچر میں ہم نے زیادہ کیا ہے 5%. ٹارگٹس ہیں آپ کے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ نے ٹارگٹس دیکھیں ہر چیز میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں آپ نے مس کیا, امپورٹس میں آپ نے مس کیا, ایکسپورٹس میں آپ نے کیا, انفلیشن میں آپ نے کیا, انڈسٹریل پروڈکشن میں آپ نے کیا, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں آپ نے کیا. نہیں اس میں دیکھیں اوور آل جو اکانومی کی اسٹرینتھ جو ہوتی ہے, نمبر 1 کہ آپ کی پیداوار کتنی ہوئی ہے. پیداوار میں پچھلے 5 سال میں ہم نے 7% ایوریج کی ہے, جو کہ ایشیا میں سب سے ٹاپ کے جو ممالک ہیں ان میں ہے, جس میں چائنا, انڈیا, پاکستان, یہ 3 ممالک آ رہے ہیں کہ جی 7% پلس گروتھ پچھلے 5 سالوں میں. اس کا مطلب ہے کہ حجم جو ہے آپ کی اکانومی کا وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. امپلائمنٹ ہماری زیادہ ہوئی ہے. لیبر سروے جو آیا ہے 2003-2005 کا, اس میں 5 ملین نئے جابس ہیں. اب کا جو آئے گا اس میں اور زیادہ ہوگی, کیونکہ اب ہماری انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے. پہلی دفعہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو 23.5% ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اکانومی میں جو آپ اب انویسٹ کر رہے ہیں اس کا فیوچر میں آپ کو اس کی پیداوار کی انکریز نظر آئے گی, اور اس میں جابس بھی آئیں گی. سو یہ بہت بڑی بات ہے. فورن انویسٹمنٹ $6 بلین جو ہے وہ ہماری ہسٹری میں کبھی نہیں آئی. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیوں ہوتا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی جو امپورٹس ہیں, ٹریڈ کا ایک اس میں ایلیمنٹ ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا ہوا, جس میں آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ آپ کی ایکسپورٹس سے زیادہ ہوئیں. اور آپ نے امپورٹس میں دیکھا کہ کیا چیز ہے. امپورٹس میں اس وقت مشینری ہے, را مٹیریل ہے, انرجی ہے. یہ 3 انگریڈینٹس جو ہیں یہ آپ کی اکانومی کو چلاتے ہیں. اس میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فضول خرچی کے ایلیمنٹس ہیں. بالکل نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے دیکھیں کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ اب ٹیکسٹائل سے چل کے انجینئرنگ میں آ رہی ہے. انجینئرنگ میں کیا چیزیں ہیں؟ انجینئرنگ میں موٹر سائیکلز ہیں, انجینئرنگ میں آٹو موبیلز ہیں, انجینئرنگ میں ریفریجریٹرز ہیں, ایئر کنڈیشنرز ہیں, الیکٹرانکس کے پروڈکٹ ہیں. اور یہ وہ پروڈکٹس ہیں جن کو ایسٹ ایشیا میں ہم نے دیکھا, ملیشیا, ادھر تھائی لینڈ, کوریا, ان کے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ انجینئرنگ پروڈکٹ سے ہوئی ہے. اب ہم وہ بھی پہلے ٹیکسٹائل میں تھے, ٹیکسٹائل سے وہ انجینئرنگ میں گئے اور پھر ہائی ٹیک میں گئے. اسی طرح پاکستان بھی ایک سیڑھی پہ ہے جہاں سے ہم ٹیکسٹائل سے انجینئرنگ میں آ رہے ہیں, انجینئرنگ سے آگے بھی ہم نے جانا ہے. اور انجینئرنگ کے جو پروڈکٹس ہیں اس میں ویلیو ایڈیشن بہت زیادہ ہے. اگر آپ ایک قمیض بناتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو $10 کی ویلیو ایڈیشن ملتی ہے, تو اگر ایک آپ پرزہ بناتے ہیں گاڑی کا تو اس میں $100 کی آپ کو ملتی ہے. سو یہ ایک اس ایریا میں ہم اب جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہاں پہ پروڈکشن جو ہے, موٹر سائیکل 30,000 سے اگر 8 لاکھ تک پروڈیوس ہو رہے ہیں, 99% یہاں پہ وہ بن رہے ہیں.
تو اس سے ہماری ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے، اس سے ہمارے وینڈرز جو ہیں جو پرزے جات دیتے ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، اس میں جو ریلیٹڈ امپلائمنٹ انڈسٹری ہے، امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. اور اگر یہ پاکستان اگر سینٹر بن جاتا ہے موٹر سائیکل پروڈکشن کا تو پھر ہم پوری دنیا میں اس کو سپلائی بھی کر سکتے ہیں. سو ابھی ہم اس کی پہلی 2 سیڑھیوں پہ چڑھے ہیں. چلیں میں ذرا ڈاکٹر صاحبہ کو بھی ذرا بیچ میں لاؤں گا. ڈاکٹر صاحبہ میں ذرا ایک تھوڑا سا سیگمنٹیشن میں کرنا چاہ رہا ہوں، خاص طور پہ جو ویمن ہماری پاپولیشن ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ جو ہماری منیمم ویج ہے وہ 5,000 تک کر دی جائے گی. تو 5,000 میں آپ ایک خاتون ہونے کے ناطے ذرا مجھے بتائیے گا کہ کچن چل جاتا ہے؟ جی میرے خیال میں شاید تھوڑا مشکل ہو، لیکن جیسے گورنمنٹ نے بھی سلمان صاحب نے کہا کہ آگے فوڈ میں بھی سبسڈیز آئیں گی، تو امید ہے کہ یہ بھی کچن کو سنبھالنے میں آسانی دے گی عورتوں کو. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارا بجٹ ہے، ہمیشہ ہم جب عورتوں کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک وہ بورچی خانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی بورچی خانہ میں عورت بیٹھی ہوتی ہے. لیکن جو ابھی سلمان صاحب نے اشارہ کیا ہے انڈسٹریلائزیشن میکنائزیشن کی طرف، اس میں عورتوں کے لیے بھی نوکریاں کھلتی ہیں. بیکاز جو پہلے شاید آپ کہتے تھے کہ دیہات میں فیلڈ میں جا کے عورت شاید نہ کام کر سکے اکیلی، لیکن ایک فیکٹری میں تو عورت ایک محفوظ جگہ میں بیٹھ کے ضرور کام کر سکتی ہے. تو عورتوں کی اس میں انڈکشن ہو رہی ہے ورک فورس میں. آگے جا کے جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جگہ جگہ رورل سے رورل ایریا میں، جو سڑکیں بن رہی ہیں صحیح بن رہی ہیں، جو پانی کا اویلیبلٹی آ رہی ہے، اس میں عورتوں کے لیے بھی بہت آسانی آتی ہے. وہ سڑک پہ ہی عورت چلے گی، وہی سڑک جن پہ مرد چلتے ہیں، اس کے لیے چاہے وہ اسکول اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہو یا ایک ہیلتھ سینٹر کو اویل کرنے جا رہی ہیں یا اپنے نوکری پہ جا رہی ہیں، اس کے لیے آسانی ہو گئی ہے. جو پانی کی اویلیبلٹی ہو رہی ہے، اس میں جو عورتیں سارا دن لگاتی تھیں اتنے کلومیٹر چل کے ایک دریا کے پاس جہاں سے پانی وہ کلیکٹ کر کے واپس گھر میں لاتی تھیں، وہ ان کا ٹائم بچ گیا ہے وہاں پہ. اب وہ جو ٹائم ہے شاید وہ ایک نوکری کر سکیں یا اپنے گھر میں ایک اور انڈسٹری کھول سکے، چھوٹا موٹا سلائی شلائی کا. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ بہت سی جو باتیں ہیں یہ زیادہ کتابی باتیں ہیں. ایک عام لائف میں اگر آپ جا کے دیکھیں کہ جو لڑکی یا خاتون جا کے پانی لاتی ہے وہ میرے خیال پانی لاتی رہے گی، اس کے لیے سڑک کا کوئی اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں آئی تھنک یہ آپ نے بہت ایک جنرلائزیشن کر دی ہے. دیکھیں ترقی کا عمل جو ہے نا وہ بغیر عورتوں کی پارٹیسپیشن کے نہیں ہو سکتا. ایک گاڑی کا ایک پہیہ جو اگر آپ اس کو ہر وقت پنکچر رکھیں گے تو وہ گاڑی کیسے چلے گی. اب ہمارا جو جس میں امیجیٹلی عورتیں خاصی آ رہی ہیں وہ گارمنٹس انڈسٹری ہے. اب ہم دیکھیں کہ گارمنٹس میں ہم نے 6% R&D سپورٹ دی ہوئی ہے. گارمنٹس میں جو ہے آپ کو لانگ ٹرم فائنینسنگ دی ہوئی ہے، بڑی کنسیشنز دی ہوئی ہیں تاکہ گارمنٹ انڈسٹری پاکستان میں چلے. اور گارمنٹ انڈسٹری دنیا میں ہیویلی ڈومینیٹڈ بائی ویمن، کہ خواتین جو ہیں وہ گورنمنٹ انڈسٹری کی جو ورکرز ہیں وہ دنیا میں مانی جاتی ہیں بہترین ورکرز ہیں. اور ہماری ابھی تک گورنمنٹ انڈسٹری میں پہلے ڈومینیشن جو تھی وہ میلز کی تھی، لیکن اب خواتین آ رہی ہیں کیونکہ چینجز کیے گئے. مثلا ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا گیا ہے. ان کے لیے پہلے ورکنگ کا ہوتا تھا کہ ڈبل شفٹ میں وہ کام نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کے ٹائمنگز ٹھیک کی ہیں. اور یہ اربن ایریاز میں بھی چھوٹے چھوٹے جو کارخانے لگ رہے ہیں گارمنٹس میں، اس میں خواتین آ رہی ہیں. دوسرے چیزوں میں بھی خواتین آتی ہیں. خواتین انٹرپرینیورز بھی بن سکتی ہیں. اب فرسٹ ویمن بینک ہے ہمارا، اس کو ہم بہت تیزی سے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم نے IFC جو انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن ہے ان کو ہم اس میں لے کے آئے ہیں. اس میں فردر وہ اپنا ایکویٹی بھی ڈالیں گے اور اس کے جال کو پھیلائیں گے تاکہ ویمن جو انٹرپرینیورشپ ہے وہ آ سکیں. کیونکہ پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ انٹرپرینیوریل بھی بہت ہیں، اور ان کو اگر موقع ملے تو میرا خیال ہے کہ وہ مردوں سے زیادہ کام کر سکتی ہیں. بالکل کر سکتی ہیں. اور یہ ایک اور ہمارا جو پروگرام ہے جو اب جیسٹیشن پیریڈ سے باہر آ رہا ہے اور اس کو اس وقت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، وہ ہے یہ ایک نگر جو پروگرام ہے ہمارا آہن، ایک ہنر ایک نگر، جس کے تحت ہر ولیج میں ہم کوشش کر رہے ہیں ڈیولپ کرنے کی کوئی پروڈکٹ، اور وہ پروڈکٹ جو ہے وہ پاکستان کی مارکیٹس میں آئے اور انٹرنیشنل مارکیٹس پہ بھی جائے. اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں ہینڈی کرافٹس ہیں، اس میں فوڈ پروڈکٹس بھی ہیں،
حلوے اور ان کو پیک کرنا ان ایسے فوڈ پروسیسنگ جو کہ مارکیٹ میں آئے. ہم نے یہ تھائی لینڈ میں یہ پروگرام دیکھا ہے اور یہ ان کے ولیجز میں سے اوور $1 بلین وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی. گھروں میں بیٹھ کے لوگ گھروں کے اپنا کام بیٹھ میں کر سکتے ہیں اور اس میں بھی خواتین کا ایک بہت بڑا رول ہوگا. سو خواتین کے لیے بڑا اسپیسیفک جو پروگرام ہے کہ یہ پورا اپنا رول ادا کریں پاکستان کی ترقی میں. چلے میں خواتین کو ذرا اپیل کروں گا اور باقی لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ ناظرین آپ ہمیں اس انتہائی اہم ایشو کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی کنسرنز ہیں تو ہم سے شیئر کیجیے گا. میرا خیال ہے کہ فرسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ ہم لوگ امریکہ میں آپ کو پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں مگر کچھ دیر سے پروگرام یہاں آتا ہے اپنا تعارف کروائیے گا. اور پھر کچھ لوگ جاگتے ہیں. تعارف کروائیے گا جی. کون سا؟ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ بہت سلجھے ہوئے انداز میں انٹرویو لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. اپنا نام بتائیے گا پلیز. جی میرا نام اقبال اختر. اقبال اختر صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں شکاگو سے بول رہا ہوں. جی شکاگو سے کل اقبال میں نے صاحب. آپ کو پروگرام سنا. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. اینی اور کوسچن؟ وہ امام کعبہ کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے تھے, وہ بھی بہت شوق سے سنا. میں جاتا ہوں ہر رمضان میں لاسٹ 10 days آف رمضان عمرہ کے لیے اور کعبہ میں نماز پڑھتا ہوں اور امام صاحب کے قیادت میں نماز ادا کرتا ہوں. لیکن پچھلے سال انہوں نے وہ فلسطین کے بارے میں ہمیشہ دعا کرتے ہیں. جب ختم تراویح کے وقت ان کا آدھے گھنٹے کا صرف دعا ہوتا ہے. فلسطین کے بارے میں ہر سال وہ بولتے ہیں, چونکہ میں ہر سال جاتا ہوں اور سنتا ہوں, لیکن کشمیر کے بارے میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کشمیر کے بارے میں. بہرحال یہ ان کی خوشی ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کے لیے کوئی کویسچن ہے آپ کا تو کر لیجئے. جی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کے لیے کوئی کویسچن ہے آپ کا بجٹ کے حوالے سے, اگر آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں؟ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آج میں جو صدر مشرف کی تقریر سنی اور شوکت عزیز صاحب کی تقریر سنی تو پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ سے وہ زیادہ درخواست کریں مالی امداد کی. اس وقت پاکستان بہت اچھی حالت میں ہے ٹو ڈکٹیٹ دیئر ٹرمز, اور اگر وہ امریکہ سے زیادہ مدد مانگے, صرف $1 بلین نہیں بلکہ they can ask for $10 billion to control the terrorism. ٹھیک ہے. امریکہ will give it to them. اقبال صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور کال. آپ نے شکاگو سے کال کیا. امام کعبہ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ہم نے ان کی تقاریر یہاں پہ جو سنی ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر کشمیر کا ذکر کیا ہے, اور جو فیصل مسجد میں بھی انہوں نے خطبہ دیا تھا اس میں بھی کشمیر کا ذکر تھا, اور میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی جب وہ بات کرتے ہوں گے تو کشمیر کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک امداد کا تعلق ہے 1 بلین سے $10 بلین آپ لے سکتے ہیں جی ان سے. دیکھیں یہ جو ہے ہمارا ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ اس وقت بڑا پختہ ہے, اور اس میں ہم ان کے ساتھ بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ ہماری اکنامک ریلیشن شپ کو انڈر پن کرے گی, اور ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور امریکہ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ ہمارا جوائنٹ وینچرز جو ہیں وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. جہاں تک یہ امریکن سپورٹ کا تعلق ہے تو ان کے ساتھ جو ہمارے کیونکہ وار آن ٹیرر جو ہے اس میں ہمارا اپنا فائدہ بھی ہے, ان دا سینس کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں امن کی ضرورت ہے, اور امن کی ایک طرف امن کی ضرورت ہے, دوسری طرف ہم نے گلوبلی انٹیگریٹ کرنا ہے کہ ہماری اکانومی کے جو مصنوعات ہیں دنیا کی مارکیٹس میں آرام سے جائیں. تو ہمارا کوشش یہی ہے کہ ہماری اکانومی میں سپورٹ جو ملے وہ ہمیں فری ٹریڈ کے ذریعے ملے, ہمیں انویسٹمنٹ کے ذریعے ملے, اور جو وار آن ٹیرر میں جو خرچہ ہم برداشت نہیں کر سکتے وہ ہمیں سپورٹ ملے. اور اس میں صرف امریکہ نہیں ہے, اس میں پوری دنیا کا ایک رول ہے, اور اس میں آئی تھنک ہمیں بڑا ایڈیکویٹلی سپورٹ مل رہی ہے. اور اب ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اس ایریا کو, فاٹا ڈیولپمنٹ کا جو پلان ہے, اور فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے, وہاں پہ سیکریٹریٹ اس کا بنا ہے جو گورنر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. تو وہ تمام ایریا کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. ہم نے کہا کہ جی یہاں پہ پورا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے ایک ماڈرن دنیا کا, سڑکیں ہونی چاہیے, اسکول ہونے چاہیے, پانی ہونا چاہیے, لائیولی ہوڈ پروگرامز ہونے چاہیے. تو ان ایریاز میں ہم انٹرنیشنل سپورٹ مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایریا جو ہے
فاٹا کا اور بلوچستان کا بھی ایریا جو بارڈر کے ساتھ ساتھ ہے بہت بیکورڈ ایریا ہے، کیونکہ یہاں پہ ترقی نہیں ہوئی، صدیوں سے ترقی نہیں لیکن ہوئی، ساتھ ساتھ سیکیورٹی کنسرنز بھی تو ہیں وہاں پر. اور سیکیورٹی کنسرنز ترقی ہوگی تو سیکیورٹی کنسرنز کم ہوں گے. اگر وہاں پہ ایک لائیولیہڈ پروگرام ہوگا، وہاں پہ سکولز ہوں گے، وہاں پہ جابز ہوں گے. اب امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زون کا کانسیپٹ ہے، جس کو ROZs روزز اسے کہتے ہیں، اس کے تحت اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیز بھی اس ایریا میں جس کی پیداوار ہوتی ہے اور انڈسٹریل پروڈکٹس کی پیداوار ہوتی ہے، اس کو امریکہ میں ڈیوٹی فری امپورٹ کی اجازت ہو. اور وہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا اس ایریا کے لیے، جہاں پہ اگر ٹیکسٹائل بنتی ہے یا کوئی کٹلری بنتی ہے یا کوئی اور پرزے بنتے ہیں یا کوئی پروڈکٹس بنتے ہیں، ہینڈی کرافٹس بنتی ہیں، وہ امریکہ میں وداؤٹ ڈیوٹی پہنچیں گے، تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک بینیفٹ اچھا ہے. ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا کہ ڈیٹ ٹو GDP ریشو جو ہے وہ ریڈیوس آپ کر رہے ہیں، ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس ٹو GDP جو ریشو ہے وہ بھی آپ نے کہا جی کہ اگلے 5 سال میں آپ 14 سے 15% تک اس کو بڑھا دیں گے. یہ ریئلسٹک ٹارگٹ ہیں؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کیوں ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ اس لیے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ ایک گلوبلائز دنیا جو ہے اس میں بہت زیادہ کیپٹل ہے، مطلب زر مبادلہ جسے کہتے ہیں، انویسٹمنٹ کیپٹل ہے، وہ پوری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس کیپٹل کی طرف دیکھتے ہیں. اگر آپ کے ملک کے انڈیکیٹرز ٹھیک ہوں گے، مثلا اسٹینڈرڈ اینڈ پورس اور موڈیز، یہ ایسے ادارے ہیں جو کہ ہر ملک کے یہ انڈیکیٹرز پہ ٹریک رکھتے ہیں. جیسے جیسے ہمارا پبلک ڈیٹ ٹو GDP ریشیو نیچے آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے، GDP کا مطلب ہے پیداوار، کہ کتنا قرضہ لیا ہے، کتنی پیداوار کی ہے. اور یہ اگر قرضہ اور پیداوار کی ریشیو کم ہوتی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور کیپٹل آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی پیداوار جتنی بڑھے گی اتنا آپ قرضہ جو ہے اور کیپٹل باہر سے لا سکتے ہیں. سو یہ ریشیو جو ہے اس کو نیچے لانا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ قرضوں سے تیزی سے بڑھے، یعنی کہ قرضے سلو ہوں اور اکانومی جو ہے وہ زیادہ ہو، اور ایسے قرضے آئیں جو پروڈکشن میں استعمال ہوں اور جو ڈیولپمنٹ میں استعمال ہوں. تو یہ انڈیکیٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو اگر ہم مثلا اگر ہماری اس وقت جو کریڈٹ ریٹنگ ہے، کہ وہ کریڈٹ ریٹنگ کا مطلب ہے کہ ان کی قوت، قرضہ لینے کی قوت کتنی ہے. جو بیسٹ قوت ہوتی ہے اس کو AAA کہتے ہیں. آپ نے ورڈ سنا ہوگا AAA. AAA کا مطلب ہے کہ اس ملک میں اگر آپ قرضہ دیتے ہیں تو آپ کو وہ قرضہ واپس ملے گا اور اس میں کوئی رسک نہیں ہے. سو امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ AAA ہوگی، سوئٹزرلینڈ کی اکانومی AAA ہوگی. ہماری اکانومی اس وقت B1 پہ ہے. B1 کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا رسک ضرور ہے لیکن یہ واپس مل جائے گا. جب آپ کی C ہوتی ہے، C کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں قرضہ آئے گا تو واپس نہیں جائے گا. تو ہماری اکانومی C سے چلی ہے. اس سے نیچے ایک اور بھی ہے جس کو سلیکٹیو ڈیفالٹ کہتے ہیں، SD سے ہم چلے ہیں. We were in selective default in 99. وہاں سے ہم چلتے چلتے اب B1 پہ آئیں. ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم B1 سے اس کو AAA پہ لے کے جائیں. اب یہ AAA سے پہلے جو ہے BBB آئے گا. B1 کے بعد B2 بھی آتا ہے، پھر BBB آئے گا، پھر A- آئے گا، پھر A آئے گا، پھر AA آئے گا، پھر AAA. سو ہم نے ابھی 6-7 سیڑھیاں اور چڑھنی ہیں، اور اس لیے یہ ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں یہ ہمارے لیے بڑے ضروری ہیں کہ ان کو ہم کریں. اور یہی ہماری ہسٹوریکلی ان انڈیکیٹرز میں آپ یہ سوچیں کہ 98 میں یہ ہمارا ڈیٹ ٹو GDP 100% تھا، یعنی کہ ہم نے اتنے قرضے لیے ہوئے تھے جتنا ہماری پیداوار تھی. تو اس سے یہ تھا کہ ہمیں we were almost in default, selective default جسے کہتے ہیں. تو اب وہاں سے ہم 50% پہ آئے ہیں. اگلے 7 سال میں اس کو ہم نے 20% پہ لے کے جانا. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی ذرا پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب ذرا آپ ڈاکٹر صاحب کی تو باتیں سن کے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کمال ہے، اور ان کا جو نہیں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک آپٹیمزم ہے. نہیں، آپٹیمزم ہونا بڑا ضروری ہے، بالکل ضروری. اور ہمارے ملک میں
ہمیں آپٹمزم رکھنی چاہیے, ہمیں اپنے میں یقین ضرور لیکن رکھنا. کاشیس آپٹمزم ہونا چاہیے. نہیں کوشش, ہمیں پتہ ہے کہ ہم بہت نیچے ہیں, ہم نے اوپر ہی جانا ہے. ہم نے اور کدھر جانا ہے, اور نیچے تو نہیں جا سکتے, ہم نے اوپر جانا ہے انشاءاللہ. اور ساری قوم نے مل کے اوپر جانا ہے. سب کی کشتیاں جو ہیں کٹھی اوپر جائیں گی. ڈاکٹر دنیا آپ شیئر کرتی ہیں اس آپٹمزم؟ جی بالکل. انفیکٹ سر صاحب میں آپ سے ایک اینٹیڈوٹ شیئر کرتی ہوں. جب آئی ایم ایف کو ہم نے الوداع کہہ دیا تھا تو جو پارلیمنٹ میں جو سپیچز ہوئی تھیں, میں حیران تھی اپوزیشن کے باتیں سن کے کہ وہ ایسے اس بھی جو اتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے اپنا چھٹارا کر لیا ہے, اس کے اوپر بھی تنقید کر رہے تھے. تو جیسے سلمان صاحب کہہ رہے ہیں, there are some things to be I wish کہ اپوزیشن والے آج ہوتے تو آپ کا اس کا جواب دیتے کہ کیوں کر رہے. آپ ہر ایک بات پہ ہمیشہ اگر آپ ہر ایک چیز پہ روتے رہیں تو آپ کا قوم ایک ڈپریسو قوم ہو جائے گا. تو جو ہم ترقی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کون اٹھ کے جا کے کام پہ جائے گا جب ڈپریشن کا وہ مرض رہے گا. تو یہ ہے کہ there are definitely some things that can improve and we're working hard to improve it. لیکن کئی چیزیں جو اچھی ہو چکی ہیں ان کو تو ہمیں چاہیے کہ سیلیبریٹ کریں, ان کو ہم اپنائیں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کو چاہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے تاڑیاں مارے ہوں کہ جی بہت اچھا ہو رہا ہے. یہ ہر اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا. لیکن عام آدمی جو ہے, عوام ہے جو پاکستان کی, جو ہمارے شہروں میں اور دیہاتوں میں رہتے ہیں, ان کو بھی پر امید ہونا چاہیے. ڈپریس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اگر جو پروجیکشنز ہیں, میں نے پہلے بھی اس پروگرام پہ بھی اور دوسرے پروگرامز میں بھی کہی ہے کہ گولڈمین سیکس جو ہے ایک دنیا کا بہت بڑا انویسٹمنٹ بینک ہے, لیڈنگ انویسٹمنٹ بینک ہے. انہوں نے چند ملکوں کے بارے میں لکھا ہے کہ کون سے ملک جو ہیں ان کی اکانومیز بہت بڑی ہوں گی. اس میں پاکستان کو بھی انہوں نے شامل کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا جو پاپولیشن ہے وہ اس کی جو ڈیموگرافکس جو دنیا نے پہلے بھی کہا کہ ینگ پاپولیشن ہے, سب سے وی آر امانگسٹ دی ینگسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ. اور یہ لوگ جیسے جیسے, اور انہوں نے کہا کہ جی دنیا کی سب سے چوتھی بڑی لیبر فورس جو ہے وہ پاکستان میں ہوگی. اور کون ہے ہم سے آگے؟ چائنا, انڈیا, یونائٹڈ اسٹیٹس. چوتھے نمبر پہ ہم آتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم اس کا پورا فائدہ اٹھا سکتے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ جو لیبر ہے ہماری وہ کتنی سکلڈ ہے. بالکل, اسی لیے جو ہم ہر وقت بات کر رہے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ, 10 نئی یونیورسٹیز بنانی ہیں, پرائمری ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ہے, سیکنڈری ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ہے, ٹیچرز کو ٹریننگ کرنی ہے, ٹیچرز کی تنخواہیں بڑھانی ہیں. یہ ایک سب سے بڑا ہمارا آبجیکٹیو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ سائز آف دا مڈل کلاس جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ 60% تک چلی گئی ہے. دیکھیں, اور یہ جو فگرز ہیں یہ آن گراؤنڈ بھی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں؟ نہیں, یہ 60% سائز آف دا مڈل کلاس اس طرح سے نہیں کیا جاتا. 100% ہے آپ کی ٹوٹل پاپولیشن, جن کی 20 ٹاپ کے 20% ہیں وہ ان کو ہم لیٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپر میڈین اس کو کہتے ہیں, اپر کوارٹائل یا وہ ٹینسلز ہوتی ہیں. تو اوپرلے 20% جن کی انکمز ہے اس کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں, نیچے کا 20% کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں جو باٹم پہ ہیں, اور بیچ میں 60% کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں. تو اس کا جو انالیسز ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو مڈل کا 20% ہے اس نے پوری انکم کا جو شیئر ہے وہ ان کا 46% تھا, وہ اب 56% ہو گیا. پورے ملک کی آمدنی کا 56% مڈل 60% کے پاس ہے. جو باٹم 20% ہے اس کا شیئر 5% سے بڑھ کے 12.5% ہو گیا, اور جو ٹاپ 20% کا ہے اس کا شیئر کم ہوا ہے. اس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ یہ جو سپریڈ ہے وہ اس میں انکمز جو ہیں وہ مڈل 60% اور لوور 20% کی طرف زیادہ جا رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک کنزیومر جو مارکیٹس ہیں ہماری وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں, کیونکہ یہ 60% اور لوور 20% یہی زیادہ اپنی انکم سپینڈ کرتے ہیں. انہوں نے جو ہماری اس وقت مارکیٹس ہیں, آپ فوڈ مارکیٹس دیکھ لیں,
آپ الیکٹرانکس کی مارکیٹ دیکھ لیں, آپ آٹوز کی مارکیٹ دیکھ لیں, آپ جتنی بھی مارکیٹ موبائل فونز کی دیکھ لیں, پاکستان میں یہ مارکیٹس سب سے تیزی سے گرو کرتی ہوئی مارکیٹس ہیں دنیا میں. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے. چلیں ڈاکٹر صاحب اس پہ مزید بات کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ اس وقت احسن اقبال صاحب لائن پر ہیں, اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اس آپٹیمزم کو شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. دیکھتے ہیں احسن اقبال صاحب کا کیا ویو ہے. السلام علیکم احسن صاحب. احسن اقبال صاحب السلام علیکم جی. ہلو ہلو احسن اقبال صاحب, آر یو دیئر؟ میرا خیال ہے کہ کچھ پرابلم ہے لائنز میں, اور میری کمیونیکیشن میں بھی آج پینل پروڈیوسرز کے ساتھ بھی میرا کچھ کمیونیکیشن پرابلم چل رہا ہے. لیکن مجھے ایک چیز ذرا بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ اس آپٹیمزم کی جب بات کرتے ہیں, پاپولیشن ویلفیئر آپ کی تو منسٹری ہے اور سارا کچھ وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایک جو عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز, ڈاکٹر صاحب تو ماسٹر ہیں نا اس چیز کے, ان کے پاس تو جتنے فیکٹس اینڈ فگرز آپ جتنے مرضی لے لیں. مجھے بتائیے گا کہ ایک عام آدمی, اس کو ان فیکٹس اینڈ فگر سے شاید اتنا وہ غرض نہیں ہوگا جتنا ہمیں یا ڈاکٹر صاحب کو ہوگا. ایک عام آدمی جو اسٹریٹ کے اوپر ہے, آپ جب کہیں ملتی ہیں لوگوں کو, آپ فنکشنز میں جاتی ہیں ادھر ادھر, تو وہ کیا فیل کرتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ میرے خیال میں انفارچونیٹلی اسرار صاحب ہمارے ملک میں لوگ کم ہیں جو اپنے منہ سے کہیں گے کہ جی بہتری ہو رہی ہے, لیکن آپ اگر ان کی دیکھ لیں کہ ان کے ہاتھوں میں موبائل فون, تو دیٹس آلسو این انڈیکیٹر. کئیوں کے پاس جہاں پہلے مجھے کٹ شارٹ کرنا پڑے گا آپ کو. میں دوبارہ میرا خیال رابطہ ہوا ہے ہمارا احسن اقبال صاحب کے ساتھ. السلام علیکم احسن صاحب. احسن صاحب آپ کا ہم نے انتظار کیا, آپ نہیں آ سکے, لیکن چلیں فون پہ ہم بات کر لیتے ہیں. تھوڑی سی آخری لمحات ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, اور ڈاکٹر دنیا عزیز صاحبہ ہیں. بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اکانومی کی حوالے سے بات ہو رہی ہے. آپ کی کچھ سجیسٹنز ہیں اس حوالے سے جو ہم چاہیں گے کہ اگر آ جائیں تو ان کو بھی انکارپوریٹ کیا جا سکے اگر وہ پریکٹیکیبل ہوں تو؟ دیکھیے اس وقت پہلے تو چونکہ آپ نے کہا تھا کہ میری کرسی خالی رکھی گئی ہے, اس کا ایک وجہ تھی. آپ کو معلوم ہے کہ کل رات کو حکومت نے جو پیمرا آرڈیننس متعارف کرایا جو کہ آزادی صحافت پر ایک حملہ ہے, اور کل سے ہمارے کارکن جو اپوزیشن کے ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہے. تو احتجاجاً میں آج نہیں آ سکا, ورنہ میری خواہش تھی کہ میں آتا اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس مباحثے میں شروع. لیکن اگر آپ آتے تو کوالٹی آف ڈسکشن زیادہ بہتر ہوتا ہے حسن صاحب. لیکن بہرحال وہ ایک ہمارا فیصلہ تھا کہ یہ جیتی کے لیے جو نجی میڈیا کو پابندیاں ٹھیک ہے. چلیں اس حوالے سے بتائیے گا ذرا بجٹ کے حوالے سے. جی, تو میں اس حوالے سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ ان کی تقریر میں بھی سنتا رہتا ہوں, جو ہمارے دوست ہیں محترم سلمان شاہ صاحب, لیکن سوال یہ ہے کہ 8 سال ہو چلے ہیں اقتدار میں آئے ہوئے. 8 سال کسی بھی حکومت کے لیے بہت کافی ہے. امریکہ کی حکومت کی تو 2 ٹرمیں, صدر 2 سے زیادہ دفعہ منتخب نہیں ہو سکتا. ابھی بھی ان کی اگر آپ بات سنیں تو ہم یہ کریں گے کہ صحیح میں بات چل رہی ہے. جتنی ریشیوز یہ بتاتے ہیں وہ کتابوں میں تو ہوں گی, امیروں کے لیے ہوں گی. انہوں نے امیروں کی معیشت تو بنائی ہے, لیکن 90-95% عوام جو غریب آدمی ہے وہ آج بھی دیکھ رہا ہے کہ ان ریشیو سے اور یہ جو ریٹنگ کی فگر دیتے ہیں اس کا میری زندگی میں کیا اثر پڑا. 12 اکتوبر 99 کو آٹا جو ہے 6 روپے کلو تھا, آج وہ 17-18 روپے کلو ہے. 12 اکتوبر 99 کو جو کہتے ہیں بدحال معیشت تھی, دیوالیہ معیشت تھی, اس میں چینی عام آدمی کو 15 روپے 16 روپے کلو ملتی تھی جو 30-35 روپے چلی گئی. اس بدحال معیشت میں دال معاش ایک مزدور اپنے بچوں کو 20 روپے 22 روپے کلو خرید کے کھلا سکتا تھا. اس کے دور میں خوشحالی کے دور میں 80-85 روپے چلی گئی. یہ جس خوشحالی کی بات کرتے ہیں یہ ایک عام آدمی تک کیسے پہنچے؟ آپ اسے اگری نہیں کرتے ہیں. بجلی کے بل جو ہے, بجلی کے بل جو دے دے وہ روٹی نہیں پکا سکتا, جو روٹی پکا لے وہ بچوں کی فیس نہیں دے سکتا. تو البتہ ڈیفنس سوسائٹیوں میں ضرور یہ ترقی دیکھنے میں آئی ہے, امیر بندوں کی بستیوں میں دیکھنے میں آئی ہے, لیکن ایک غریب آدمی, ایک مزدور, ایک کسان, ایک ریڑھی والا, ایک ٹانگے والا, ناروال میں رہنے والا, تربت میں رہنے والا, جو پسماندہ غریب لوگ ہیں دیہات کے اندر ہیں, ان کی زندگی میں کوئی آسودگی نہیں. چلیں احسن صاحب ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, میں اس کا جواب بھی لینا چاہوں گا آپ سے. آئی وش کہ میں دوبارہ ایک پروگرام کروں گا, اس میں آپ کو ہم فزیکلی بلائیں گے انشاءاللہ, اور اس پہ تفصیل سے ذرا بات کریں گے. ٹائم ختم ہو رہا ہے اس لیے معذرت, اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ رابطہ ہوگا. جی تھینک یو. جناب احسن اقبال صاحب بتا رہے تھے 1-1.5 منٹ ہے. جی نہیں, اس میں دیکھیں احسن اقبال صاحب نے ماشاءاللہ ایز این اپوزیشن لیڈر بڑا اچھا انہوں نے ایک حملہ کیا ہے, لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ان کی حکومت گئی تھی اس وقت ہمارے دیوالیہ ہو چکا تھا,
300 ملین ڈالرز بھی ریزروز میں نہیں تھے. کوئی ملک آپ کو 10 روپے نہیں دینے کو تیار تھا کیونکہ آپ کا پاس کوئی قوت ہی نہیں تھی اقتصادی. جس مزدور کی بات کر رہے ہیں وہ اس کے پاس روزگار نہیں تھا. ہر جگہ پہ جو بھی کام تھا وہ ٹھپ ہو چکا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ بازاروں میں بہت جو تھا کوئی نظر نہیں آتا تھا, اور چھوٹی چھوٹی دکانوں میں بھی جو مزدور تھے ان کی بھی چھٹی ہو چکی ہوئی تھی. سو یہ کہنا کہ جی وہ بڑے خوشحال تھے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. پوری آپ بات سن لیں کہ ہماری جو 99 سے 2007 تک جو ہماری ایگریکلچر پروڈکشن ہی جو صرف ہوئی ہے وہ 10 گنا زیادہ ہوئی ہے. اگر آپ مثلا اس وقت ہمارا گندم کا کراپ لے لیں 23.5 ملین ٹنز کا, یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا تھا. یہ 14-15 ملین ٹن کے قریب ہوتا تھا. اور پرائس جو ملی ہے بیسٹ پرائس 425 روپے پر من, اور 65% ہماری آبادی جو ہے وہ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور کسان کی جیب میں پیسہ گیا ہے پچھلے 6 سال. مجھے صرف ایک چیز بتا دیں, مجھے پتا ہے کہ یہ دونوں علیحدہ ویوز ہیں اور اس میں یہ ایک حقیقت ہے کہ کسان کی جیب میں بہت پیسہ گیا ہے. مجھے بتائیے گا کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں خاصی اچھی خبریں ملیں گی ہمیں؟ دیکھیں جی, کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جو بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ بجٹ جو آپ بناتے ہیں اس کی نمبر 1 پرائرٹی ہوتی ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کی زندگی بہتر ہو, اور اس کو زیادہ روزگار ملے, ترقی ہو, قیمتیں کم ہوں, اور ایک خوشحالی ہو پاکستان میں. اور وہی کوشش ہماری ہوگی. خبریں اچھی آئیں گی انشاءاللہ آئیں گی. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دنیا عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور آئی وش کہ احسن اقبال صاحب اگر آ جاتے تو زیادہ اچھے طریقے سے بات ہو سکتی, وہ نہیں آ سکے. لیکن چلیں پھر بھی ان کا ایک ہم نے ٹیلی فون پہ انپٹ لے لی ہے. ناظرین, آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں میرے مولا, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو سر.